काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब मिलकर हम पढ़ रहे हैं कि जिसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी, और रीडिंग का है ये पार्ट नंबर 32। और जैसा कि आप और हम सब जो के साथ मिलके हर रीडिंग की क्लास में साथ बैठते हैं, जानते हैं कि ये खुतबा शक़शक़िया का हम पढ़ रहे हैं। और हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको कुल 5 हिस्सों में डिवाइड करके समझाया गया है हमारी वजह से। तो हम इस वक्त खुतबा शक़शक़िया के तीसरे हिस्से पे हम पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 हमने मुकम्मल पढ़ लिया, उसका तर्जुमा, तफसीर और साथ साथ उसके हवाले से जो नुकात थे वो भी समझ लिए और जान भी लिए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको एब्जॉर्ब करके और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। हम मौला अली अलैहिस्सलाम के कलाम को पढ़ते हुए हर कलाम के हवाले से ये चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ये मेरी अपनी सोच है, यकीनन जो सुनने वाले हैं वो भी इसी तरह की सोच रखते होंगे। आइए अब हम आगे बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। ये है तीसरे खुतबे यानी कि खुतबा शक़शक़िया का तीसरा हिस्सा, जिसको हम 2 नशिस्तों में मुकम्मल करेंगे। जो कहाँ से शुरू हो रहा है उसकी अरबी हम बताते हैं। वो शुरू हो रहा है हत्ता इज़ा मज़ा लिसबीलिही, यहाँ से शुरू होकर और ख़त्म हो रहा है अजहज़ा अलैहि अमलहु वकबत बेही बितनतहु। ये आप अपने पास जो भी है उसमें देख लीजिएगा, आपके पास नहजुल बलागा। तो इसका तर्जुमा हम पढ़ेंगे पहले और फिर साथ साथ आगे इसकी शरह और तफसीर जानेंगे। पेज नंबर 311 पे 310 से आगाज़ हो गया है खुतबे का, जो कि अरबी में लिखा गया है, लेकिन हम जब पढ़ने आ गए तो तर्जुमा पेज 311 पर है। लिखा है इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ तक कि वो भी अपने रास्ते पर चला गया लेकिन खिलाफत को एक जमात में करार दे गया जिनमें एक मुझे भी शुमार किया गया। खुदा की पनाह कि मेरा इस शूरा से क्या ताल्लुक़ था। उनके पहले शख्स के मुकाबले में मुझ में पहले दिन कौन सा ऐबो रैब था, रे ये बे ऐबो रैब था कि आज मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उन्हीं की फ़ज़ा में परवाज़ की और ये नज़दीक फ़ज़ा में उड़े तो वहाँ भी साथ रहा और ऊंचे उड़े तो वहाँ भी साथ रहा, मगर फिर भी एक शख्स अपने कीने की बिना पर मुझसे मुनहरिफ हो गया और दूसरा दामादी की तरफ झुक गया। और कुछ और भी नाकाबिल ज़िक्र असबाब व अशख़ास थे जिनके नतीजे में तीसरा शख्स सरगीन और चारे के दरमियान पेट फुलाए हुए उठ खड़ा हुआ। सीन रे गाफिए नून, और चारे के दरमियान पेट फुलाए हुए उठ खड़ा हुआ और उसके साथ उसके अहले ख़ानदान भी खड़े हुए जो माले खुदा को इस तरह हज़म कर रहे थे जिस तरह के ऊँट बाहर की घास को चर लेता है, यहाँ तक कि उसकी बनी हुई रस्सी के बल खुल गए और उसके आमाल ने उसका खात्मा कर दिया और शिकमपुरी ने मुंह के बल गिरा दिया। इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर हमने तीसरे हिस्से में जितना हिस्सा सेलेक्ट किया गया था यहाँ पर समझाने के लिए उसका तर्जुमा पढ़ लिया और अब हम उसकी शरह और तफसीर पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हेडिंग है सबसे पहले खलीफा सोम का दौर हुकूमत। लिखा है खुतबे के इस हिस्से में इमाम ने खलीफा दोम के दौर खिलाफत ख़त्म होने और खलीफा सोम के खिलाफत पर पहुँचने के असबाब की तरफ इशारा किया है और इस वाक़े के दकीक और बारीक तारीख़ी नुकात पोशीदा असरार या नीम पोशीदा असरार से पर्दा उठाया है। और उसके बाद पेज नंबर हमने 311 पे से अब हम 312 पे आ गए। लिखा है इस हवाले से
اپنے موقف کو کھل کر بیان کیا ہے. نیز اس تسلسل میں امت اسلامی کو خلیفہ سوم کے دور میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور شور و غل بلند ہوا جس کے نتیجے میں خلیفہ قتل ہوا. ان تمام حقائق کو مختصر جامع اور کنایات و استعارات نیز تشبیہات کے ساتھ بیان کیا ہے. پہلے آپ فرماتے ہیں حتیٰ اذا مزا، اچھا یہ جو پہلا جملہ ہے وہ جو کہ حتیٰ اذا مزا سے لے کر شورا تک ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے پر چلا گیا لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں سے ایک مجھے بھی شمار کیا گیا. پہلے اس جملے کے حوالے سے تفصیل پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ میں بھی انہی میں سے ایک تھا. اس سے ممکن ہے کہ ان دو معنی کی طرف اشارہ ہو. پہلا، ظاہری طور پر مجھے بھی خلافت کا حصہ قرار دیا ہے جبکہ وہ جانتے تھے گہرائی میں اس کا نتیجہ کیا ہے، کون شخص اس شورا سے باہر نکل سکتا ہے. دوسری بات یہ تھی انہوں نے ظاہری طور پر یہ ظاہر کیا کہ میں بھی ان 5 افراد کے ہمراہ ہوں جبکہ وہ اندرونی طور پر جانتے تھے کہ میرا موازنہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے. حوالہ نوٹ کیجیے. مقائص اللغت میں سے میم قاف الف حمزہ یہ سین مقائص اللغت میں ہے. زوم کے اصل معنی یہ ہیں کہ وہ گفتگو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور گفتگو کرنے والا خود مطمئن نہ ہو. یہ ہم نے حوالہ یہاں پہ پڑھ لیا. پھر آگے لکھا ہے کہ یہ جملہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ جب فیروز نے یہ رے واو زے فیروز نے جس کی کنیت ابو لولو تھی، لام ابو لولو تھی، خلیفہ دوم کو زخمی کر دیا. جب خلیفہ دوم نے شدید زخمی ہونے کے بعد خود کو موت کے بستر پر پایا اس وقت بعض اصحاب آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے جانشین منتخب کریں. انہوں نے 6 افراد پر مشتمل شورا قرار دی جس کو ہم بعد میں تفصیل سے ابھی بیان کریں گے آگے. اور پھر لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان افراد کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے اندر خود میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کریں. ابو طلحہ انصاری کو حکم دیا کہ وہ انصار میں سے 50 افراد کو ان کے ہمراہ اپنے گھر دعوت کریں تاکہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں. بالآخر باہمی روابط کی بنا پر انہوں نے خلیفہ سوم کو منتخب کیا. امام علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس شورا سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں. حوالہ نوٹ کیجیے. لکھا ہے للہ کالا مفتوح ہے، اچھا نہیں، للہ کا لام مفتوح، یہ حاشیے میں لکھا ہے للہ کا لام مفتوح ہے اور استغاثے کے لیے آتا ہے، اور لام للشورا میں مکسور ہے. مستعات میم سین تے عین الف سے مستعاس منہ ہے. بس اتنا لکھا ہے حاشیے میں. پھر لکھا ہے کہ شورا کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا، اب یہ کہاں سے کہاں تک کا جملہ ہے کہ اس میں ہے متا ترزر ریبو فی، یہاں سے لے کر حاضہن نزائر یہاں تک ہے. اس کا جو ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا کی پناہ کہ میرا اس شورا سے کیا تعلق تھا. ان کے پہلے شخص یعنی خلیفہ اول کے مقابلے میں مجھ میں پہلے دن کون سا عیب و ریب تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. آئیے اس جملے کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ مولا علیہ السلام کی انتہائی افسوسناک حالت کو آشکار کرتا ہے. ہم پیج 313 پہ آ گئے ہیں. آشکار کرتا ہے اور جس کے حق کو پامال کیا گیا، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر وہ لوگ چاہتے کہ خلافت کے حقدار کو مد نظر رکھا جائے تو بغیر کسی تردد کے میرا تعین کرتے. لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ان کے دیگر اہداف بھی تھے. یقیناً یہ افسوس کا مقام ہے وہ جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، علوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہو، کتاب و سنت کا عالم ہو اور اسلام کے تمام مسائل سے آگاہ ہو، جس کی زندگی کا آغاز مکتب توحید سے ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں پرورش پائی ہو. اس کو عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص کے برابر قرار دیا جائے. یہاں پر اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ آگے مولا نے مزید فرمایا. اب یہ چھوٹا سا جملہ ہے، کہاں سے کہاں تک، لیکنی
اسففتو سے لے کر استارو تک، اور اس میں تفصیلات سمجھانے کے لیے ہمیں حاشیے میں جانا ہے. لکھا ہے اسففتو مادہ اسفاف سے مشتق ہے، کسی چیز کی قربت حاصل کرنے کے معنی میں ہے. جب پرندہ خود کو زمین کے قریب تر کر دیتا ہے تو یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. یہ تعبیر چٹائی وغیرہ کو بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ریشے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. شدت کے ساتھ نگاہ کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے. اچھا جی، یہ ہم نے معلومات اس کے بارے میں پڑھ لی، اور اس کا ترجمہ ہم نے الگ سے پڑھنا تھا، وہ ہم بھول گئے تھے، ابھی پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ لیکن میں نے اسلام کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کیا. جب نیچے آنا پڑا تو نیچے آیا، اور کبھی پرواز کرنے لگے تو میں نے بھی پرواز کی. یہ اس جملے کا ترجمہ تھا جو الگ الگ چھوٹا چھوٹا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ کنایا ہے ان پرندوں کی حالت کے بارے میں جو اجتماعی طور پر پرواز کرتے ہیں، کبھی اوپر کی طرف اور کبھی نیچے کی طرف پرواز کرتے ہیں اور زمین کے قریب ہو جاتے ہیں. دونوں حالتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ بات واضح ہے کہ خلفاء کے دور کے حالات، بالخصوص جب وہ ایک دور سے نکلتے تھے، تو اس وقت حالات کا تقاضا تھا کہ ہر قسم کے فتنہ و فساد سے اجتناب کریں. کہیں ایسا نہ ہو جو دشمن کمی گاہوں میں بیٹھے ہیں وہ سر اٹھاتے ہوئے اسلام کی جڑوں کو نقصان پہنچائیں. اس جملے کی تفسیر میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں ہمیشہ سے حق کی جستجو میں ہوں اور حصول حق کے لیے سعی و تلاش کر رہا ہوں. وہ لوگ جو آگے آگے تھے ان کے ہمراہ بھی تھا اور پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ بھی تھا. اچھا، اس کے بعد یہ پیراگراف یہاں پہ سامعین مکمل ہوا ہے. ساتھ ہی پھر لکھا ہے کہ پھر شورا کے نتیجے اور اس میں انجام پانے والے قبیح فعل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا نے فرمایا. اب یہاں پہ جو مولا کا جملہ ہے وہ کیونکہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، تو اس کے ڈویژن کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر تھوڑا سا ہمیں اس کی شرح بھی بتانے کے لیے یا اس کے مطلب بتانے کی کوشش کی ہے جو کہ حاشیے میں ہے. تو میں اس جملے کا، جو مولا کا یہ جملہ ہے، اس کا پہلے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں اور پھر ہم اس کے پارٹس کو جانیں گے. اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم پیج 314 پہ آ گئے کہ اس شورا کے اراکین میں سے ایک نے مجھ سے عداوت کی بنا پر روگردانی کی، دوسرے نے رشتہ داری کو حقیقت پر مقدم سمجھا اور اپنے داماد حضرت عثمان کی طرف رخ کر لیا. اس کے علاوہ اور بھی اسباب تھے جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں. یہ مولا کے کلام کا ترجمہ اس جملے کا کہ جس کو اب ہم 3 پارٹس میں جو یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. سب سے پہلے ہے فسغا، فے صاد غین الف. اب فے پہ بھی فتح ہے، صاد پہ بھی فتح ہے، غین پہ بھی فتح ہے اور ساتھ میں الف ہے. فسغا، اب اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ سغا کا مادہ سغو، صاد غین واو ہے، بروزن فعل، معنی کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اسی جملے کا اگلا حصہ ہے کہ رجل منہم لزغنہ. اب اس حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ سغا، یہاں پہ زغن، زواد غین نام، زواد غین نون، زغن بروزن زمن، زواد میم نون، عداوت و کینے کے معنی میں آتا ہے. اس جملے کا یہ ہو گیا. پھر اگلا ہے ومال الاخرو لسر. اچھا، اب میں آپ کو ہجے بھی ساتھ بتاتی ہوں. پہلے ومالا، یہ واو میم الف لام اور سب پہ فتح ہے. ومال الف لام، ومال الخرو، خے پہ فتح ہے اور پھر رے پہ واو ہے. لسہر، لام یہ، سواد یہ، 2 چشمی ہیں اور رے. لسہر ہی، اور ساتھ میں آگے ہے بھی لسہر ہی. ما ہنن، ہے یہ جو ہے 2 چشمی والا، اس پہ ضم پہ فتح ہے اور پھر 2 زیر ہیں نون کے نیچے. اس اتنے پارٹ کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ ہن، ہے نون ہن کی شرح آگے آئے گی، بس اتنا سا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم اس حوالے سے اب اس جملے کے جو پارٹس کو تقسیم کر کے بتایا تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور اس کا ترجمہ بھی جان لیا. اور اب آگے پڑھتے ہیں. اس حوالے سے مزید ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا مقصد پہلے جملے میں سعد ابن ابی وقاص تھا. ان کی ماں کا تعلق بنی امیہ میں سے تھا. ان کے ماموں اور دیگر رشتہ دار کفر و اسلام کے درمیان ہونے والی جنگوں میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے. اسی بنا پر اس نے امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی بیعت نہیں کی. اب یہاں بریکٹ پہ لکھا ہے کہ عمر ابن سعد جو واقع عاشورہ میں لشکر یزید کا سپہ سالار تھا، وہ
اسی کا بیٹا ہے. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. اچھا اب پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی بیعت نہیں کی. اس کی دشمنی امام علی علیہ السلام سے مسلم تھی، اسی لیے اس نے شورا میں امام علی علیہ السلام کی حمایت نہیں کی اور عبد الرحمن بن عوف کے وسیلے سے خلیفہ سوم کی حمایت کی. بعض نے کہا ہے کہ اس شخص سے مراد طلحہ ہے. اس کی دشمنی امام علیہ السلام سے نمایاں تھی. اس نے جنگ جمل میں زبیر کے ہمراہ مورخین کے بقول 17,000 افراد کو قتل کروایا. اس احتمال کو ابن ابی الحدید نے تقویت دی ہے، جبکہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے نزدیک طلحہ اگرچہ شورا کے لیے خلیفہ دوم کی جانب سے منتخب ہوئے تھے، لیکن وہ مدینے میں نہیں تھے اور وہ شورا کے اجلاس میں شرکت نہ کر سکے. شرح نہج البلاغہ خوئی میں شورا میں طلحہ کی غیر موجودگی کو تبری توئے بے رے چھوٹی تبری سے نقل کیا ہے. اچھا اب یہاں پہ اس حوالے سے جو کہ حاشیے میں بتایا ہے، یہ بتایا ہے کہ شرح نہج البلاغہ خوئی کے مطابق طلحہ شورا میں نہیں تھا بلکہ وہ مدینے میں بھی اس دن نہ تھا. انہوں نے تبری سے نقل کیا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے شرح خوئی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73. یہ یہاں پہ حوالہ دیا گیا تھا جو کہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ جس شخص کو دامادی کی وجہ سے انتخاب کیا وہ عبد الرحمن بن عوف تھے، جو عین واو فے عبد الرحمن بن عوف تھے یا اوف، جو بھی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں پڑھنا، تھے، جو کہ خلیفہ سوم کی بہن ام کلثوم کے شوہر تھے. اچھا اب اس اگلے پیراگراف میں لکھا ہے لیکن یہ جملہ کون سا جملہ کہ ما حنن و حنن ہے، ابھی جو پڑھا اس کا حصہ یہ جو جملہ ہے کہ ما میم عین اور دونوں پہ فتح، ما حنن و حنن، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ علماء لغت نے تصریح کی ہے، تے سواد رے یہ ہے، تصریح کی ہے کہ ہے نون ہن بمانی فلاں ہے. اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب انسان اجمالاً کسی چیز کی طرف اشارہ کرے اس کی بدی کی وجہ سے یا دوسرے دلائل کی بنا پر. عمومی طور پر یہ صفت بدی نامانوس چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیک چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ ہم نے پڑھ لیا اس کے بارے میں جو کہ یہاں پہ بتایا گیا تھا حاشیے میں. پھر لکھا ہے کہ اسی حوالے سے کہ لیکن یہ جملہ ما حنن و حنن، توجہ رہے کہ لفظ حنن ہے نون اور اس کے نیچے 2 زیر ہے، کنایا ہے بری صفتوں کے لیے جن کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو. پھر لکھا ہے ممکن یہ ہے کہ دیگر نامناسب امور کی طرف اشارہ ہو کہ عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ سوم کی حمایت کرتے وقت اس چیز کا انتظار تھا، مثلاً مسلمانوں کے بیت المال سے سوء استفادہ کرنا یا لوگوں پر حکمرانی کے لیے کرنے کا خواب یا خلیفہ سوم کے بعد خلافت حاصل کرنا. یہ سب کے سب اس گفتگو سے یہ بات سب واضح ہو جاتی ہے کہ شورا ایک نامعقول حالات میں وجود میں آئی. اس میں جس چیز کو نظر انداز کیا گیا وہی مسلمانوں کی مصلحت تھی، فطری بات تھی. اس سے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا بلکہ خلیفہ سوم کے دور حکومت میں مسلمانوں کو سنگین نقصانات اٹھانا پڑے. پھر امام علیہ السلام نے اس شورا کے نتیجے کے حوالے سے فرمایا. اب جو مولا فرما رہے ہیں، مولا کے جملے کو یہاں پہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور ہم پڑھتے ہوئے پیج 315 پر آئے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی شرح حاشیے میں سے پڑھیں، پہلے اس جملے کا ترجمہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی یہاں تک کہ ان میں سے تیسرا بھی اپنی راہ پر روانہ ہو گیا، جبکہ اس کے شکم کے دونوں پہلو زیادہ کھانے سے باہر آ گئے تھے اور اسے سوائے بیت المال کے خرد برد اور اسے ناجائز طریقے سے جمع کرنے کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں تھی. یہ یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے جس جملے کو اب ہم تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں. 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلے پارٹ میں ہے کہ الا ان قاما ثالث القوم نافذہ. اخجے کر دیتی ہوں، الف لام چھوٹی اور کھڑا الف، ان الف نون، الف پہ فتح ہے، پھر قاما قاف الف میم ہے، قاف الف میم اور قاف پہ بھی فتح ہے، میم پہ بھی فتح ہے، اور ثالثو سے الف فتح کے ساتھ ہے اور لام کسرہ کے ساتھ ہے، اور پھر ثالثو سے کے اوپر دمہ ہے. اور ثالث القومی نافجن نون الف فے، یہ
فے کے ساتھ کسرہ ہے اور جیم الف اور 2 زبر ہیں. یہ ہے اس حوالے سے یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ نافجہ مادہ نفج نون فے جیم سے مشتق ہے، بروزن رفع اوپر آنے کے معنی میں ہے. اس کے بعد اگلا ہے پارٹ مولا کے جملے کا کہ ہے میں ہجے کرتی ہوں، ہے کے ساتھ ہے کسرہ زواد، ہز زواد پہ جزم ہے، ہز پھر نون پہ فتح ہے اور پھر یہ اور ہے، اور یہ کے ساتھ ساکن ہے اور ہے کے ساتھ کسرہ ہے. اور اس ورڈ کے ساتھ لکھا ہوا ہے حوالہ ہے کہ حزن پہلو کے معنی میں ہے. نافجہ حزنیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا پہلو تکبر یا بسیار خوری کی وجہ سے پھول گیا ہو. اور اس کے بعد تیسرا پارٹ ہے بینا نسیلے ہی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں لکھا ہے نسیل یہ سے کے ساتھ ہے نون صاد یہ علام. نسیل مادہ نسل سے مشتق ہے، بروزن نسل نون سین لام. ایک چیز کا دوسری چیز سے نکلنے کے معنی میں ہے. انسان اور جانور کے فضلہ کو بھی کہا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آخری پارٹ ہے اس جملے کا کہ و مؤتلفہی اس حوالے سے لکھا ہے کہ مختلف یعنی عین لام فے الف کے مادے سے مشتق ہے، گھاس رکھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. تو یوں ہی ہم نے یہ مولا کے اس کلام کے اس جملے کے 4 پارٹس میں جو ڈیوائڈ کر کے بتایا گیا وہ ہم نے پڑھ لیا. اب اس سے آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ اس وادی میں چلنے والوں میں وہ تنہا نہیں تھا بلکہ، اب بلکہ کے بعد پھر مولا کے جملے کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے جس کا پہلے ہم اردو پڑھ لیتے ہیں کہ بنی امیہ میں سے ان کے باپ کے جاننے والے اور خویش و اقارب ان کے ساتھ دینے کے لیے اس طرح کھڑے ہوئے جیسے بھوکا اونٹ گرمیوں کے موسم میں گھاس کے میدانوں میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں کی گھاس چبا چبا کر کھاتا ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. مولا کے کلام کا اردو پڑھ لیا. اب اس کی عربی کا جو پارٹ ہے، اس کا جو ایک ہی پارٹ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وقامہ معہو بنو ابی ہے یخزیمون. اس حوالے سے ہمیں سمجھایا گیا کہ خے زواد میم قزم تمام دانتوں سے چبا کر کھانے کے معنی میں آیا ہے، اور قزم قاف زواد میم دانتوں سے چبا کر کھانے کو کہا جاتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ خزم خے زواد میم خزم سے مراد تازہ گھاس کھانے کے ہیں اور خزم سے مراد سوکھی گھاس کھانے کے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. اب آگے چلتے ہیں. پھر یہاں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے 3 جملوں کے ذریعے خلیفہ سوم کے حالات زندگی کو بیان کیا ہے. پہلے جملے میں مولا فرما رہے ہیں کہ عمومی شہرت اور لوگوں کے درمیان زہد اور قدست کی قاف دال الف سین تے قدست کی شہرت سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان کے دوستوں اور آوان کی دنیا میں الف عین واو الف نون کی دنیا پر پرستانہ حرکتوں نے سب کچھ مٹا ڈالا. اس کے بعد لکھا ہے کہ دوسرے جملے میں فرمایا کہ اس جملے میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے کردار نے توقع سے پہلے اس پر وار کر دیا اور ان کے کام کو تمام کر دیا. تیسرے جملے میں فرمایا کہ شکم پروری نے شین کاف میم شکن پروری نے ان کے وزن کو سنگین کر دیا یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، اسی حالت میں زمین پر جا پڑے. ان 3 جملوں میں تمام حکومتی عہدیداروں اور معاشرے کے ذمہ داروں کے لیے ایک اہم درس عبرت ہے. اگر دنیا کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنے مقام و منصب سے سوء استفادہ کیا تو ان کی سابقہ تمام نیکیاں رائے گاں چلی جائیں گی اور عمومی طور پر لوگ ان کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جائیں گے. دنیا پرستی جلدی سقوط کا باعث بنتی ہے. یہ نقطہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جو چیز خلیفہ سوم کی خلافت کے وجود میں آنے کا سبب تھی وہی اس کی نابودی کا سبب بنی. ایسے افراد مثلا سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ نے بنا بری طلحہ بھی شورا میں موجود تھے. مال و ثروت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کی حمایت کی اور ان کو اقتدار کی مسند پر فائز کیا. ہم پیج 316 پہ آ چکے ہیں. فائز کیا اور جب یہ بات پھیلی تو عوام کی نظروں میں خلیفہ سوم کی مقبولیت ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں ان کی خلافت کا خاتمہ ہوا. اب لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے مطابق ان تکسا علیہ فتلہ
تدابیر کو درہم بھرہم کرنے کے معنی میں آیا ہے، جس نے اپنی حکومت کو تشکیل دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ ممکن ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکومتی عہدوں پر فائز کرانا اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے تدبیر ہو، لیکن اس کا نتیجہ برعکس نکلا۔ رشتہ دار ختم ہو کر رہ گئے اور اپنے ہی رشتہ داروں نے ان کے خلاف لوگوں کو ورغلایا۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے جتنا پڑھا ہے، یہاں پر اگر ہم اس سے آگے مزید پڑھتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہم اس کو پورا پڑھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم پیج 316 پر ہیں، اور آگے جو تفصیلات ہیں مولا کے کلام کے حوالے سے جو ہمیں سمجھائی گئی ہیں وہ پیج نمبر 325 تک جائیں گی، تو وہ ہم اس نشست میں تو کر نہیں سکیں گے، تو ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ان کو تقریباً میں نے آدھا بانٹ دیا ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس حصے کو، یعنی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا حصہ مولا کے خطبہ نمبر 3 کا، خطبہ شقشقیہ کا، تو ہم تیسرے حصے کو انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔